अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान प्रोग्राम के साथ ये हमारा दूसरा एपिसोड है। तो पिछले दफ़ा हमने देखा था कि रोज़े का कानून क्या है, रोज़े का मकसद क्या है और इस मकसद को हासिल करने के लिए क्या करना है हमने। और मुझे उम्मीद है कि उसका मकसद जो तक़वा है उस को हमने अच्छी तरह पिछली दफ़ा समझ लिया था। रमज़ान का महीना जो है ये नज़ुल कुरान का महीना है ना, इसमें हम इह्तिमाम से कुरान पढ़ते हैं और इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको समझने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर अमल करें। यानी एक बेहतरीन मुसलमान होने के लिए रमज़ान का महीना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें हम। तो इसमें जो एक बहुत अहम बात रमज़ान के हवाले से है वो ये है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। तो कुरान जब हम पढ़ते हैं तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वो खुदा जिसने ये हिदायत की किताब हमें दी, उस खुदा को क्या चीज़ पसंद है और क्या चीज़ नापसंद है। यानी वो कौन से अमाल हैं जिनको अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं और वो कौन से अमाल हैं जो अल्लाह के यहाँ नापसंदीदा हैं। यानी जो वो अमाल करते हैं वो उस शख्स को पसंदीदा बना देंगे और जो नापसंदीदा अमाल करेंगे वो उस शख्स को नापसंदीदा बना देंगे। हम जानते हैं कि आम ज़िंदगी में भी हम किसी इंसान से मोहब्बत का दावा करें या किसी को कहते हैं कि हमें तुम अच्छे लगते हो, तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम उसके बारे में जानें कि उसको क्या पसंद है और क्या नापसंद है। ये हमारी एक किस्म की मोहब्बत की इब्तिदा होती है। तो जब हम वो हस्ती जिसने पूरी दुनिया को तख्लीक किया, जो हमारा खालिक है, जो रब्बे कायनात है, जिसने ये सारा सिलसिला जो है इसकी तख्लीक की, तो उस हस्ती की जिसके साथ हम ये कहते हैं कि हमें बड़ी मोहब्बत है, हम उसके बंदे हैं, हम उसकी रज़ा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो उसकी किसी तरीके से हमें तवज्जो, उसकी मोहब्बत हासिल हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या है कि हमें ये जानना है कि वो क्या पसंद करता है और क्या नापसंद करता है, क्या अमाल हैं जो उसको पसंदीदा लगते हैं और क्या हैं जिनसे वो नाखुश होता है, उससे हम अपने आप को बचाएं। तो इस रहमत और बरकत के महीने में हम देखते हैं उन अमाल को जो कुरान से हम तक पहुँचते हैं कि वो अमाल जिन पे अमल करने से अल्लाह ताला हमसे खुश होते हैं और वो हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल करते हैं। इंशाल्लाह जब हम इस लिस्ट को समझ लेंगे तो फिर हम अगर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन फिर हम पे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और यकीनन फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत जिसको कि हम दावा करते हैं हमें उससे है, उसमें कुछ सच्चाई आ जाएगी। तो इस लिस्ट को जब हम देखते हैं तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कि अल्लाह को जो लोग पसंद हैं उनमें नंबर 1 मुहसिनीन, यानी नेकी करने वाले, यानी किसी भी काम को बेहतरीन तरीके से करने वाले। सूरत बकरा में आयत 195 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब हम किसी आयत को देखते हैं तो ये भी देखें कि वो उसमें सिलसिला कलाम क्या चल रहा है। तो ये जिहाद के हवाले से बात हो रही थी और जिहाद के हवाले से अल्लाह की राह में इंफाक करने के लिए, यानी अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बात हुई। तो इस पे अल्लाह ताला ने ये बात की जिससे कि हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला को मोहसिनीन यानी बेहतरीन तरीके से काम करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। तो क्या फरमाया आयत 195 में अल्लाह ताला सूरत बकरा में फरमाते हैं, इस जिहाद के लिए अल्लाह की राह में इंफाक करो, इससे गुरेज करो कि अपने ही हाथों से अपने आप को हलाकत में ना डालो और तुम इंफाक खूबी के साथ करो, इसलिए कि अल्लाह खूबी के साथ काम करने वालों को पसंद करता है। यानी आपने इंफाक करना है ना तो उसे गुरेज ना करो, थोड़ा या बुरा या कम करके ना दो, बल्कि
بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اللہ نے بتا دیا کہ میں خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد سورۃ آل عمران آیت 148 میں اللہ تعالیٰ نے بہت تعریف کی خوبی سے کام کرنے والوں کی، اور کہا اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہوں۔ محسنین اصل میں باہمی محبت، فیاضی کا رویہ اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا حق ہوتا ہے نا اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یعنی جو ان کو حق کی صورت میں کوئی چیز میسر ہے، جو ان کا رائٹ بنتا ہے، وہ اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی جتنا انہوں نے دینا ہوتا ہے اس سے زیادہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جتنا ان کا حق بنتا ہے اس سے کم لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب یہ کوئی کام اتنی بہتر طریقے سے کرتے ہیں تو بتایا کہ یہ اصل میں محسنین ہیں۔ احسان اصل میں ایک ایسی خوبی ہے جس سے صرف دو طرفہ محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں پورا معاشرہ جو ہے اس احسان والی جو قدر ہے، یعنی محسنین ہونے والا جو آپ کا سٹیٹس ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے، اثار اور اخلاق پیدا ہوتا ہے، شکر گزاری اور اعلیٰ ظرفی پیدا ہوتی ہے، اور خیر خواہی جیسی قدریں جو ہیں وہ نشو و نما پاتی ہیں۔ تو زندگی میں لطف اور حلاوت جو ہے وہ اصل میں کس طرح سے آتا ہے؟ محسنین ہونے کی صورت میں، یعنی کوئی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنے کی صورت میں آپ نیکی کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں بہترین طریقے سے مقبول ہوتی ہے۔ پہلی چیز ہے جو کہ آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، تو اللہ کو محسنین پسند ہیں، بہترین طریقے سے کام کرنے والے۔ آپ بھی بہترین طریقے سے کام کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسری چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ دوسری قسم کے لوگ جو ہیں وہ ہیں توابین، یعنی ایسے لوگ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا، سورۃ بقرہ کی آیت 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، جب ہم یہ بات پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو محسنین پسند ہیں، یعنی جو بہترین طریقے سے کام کرنے والے ہیں، اور دوسری اور تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ وہ جو توابین ہیں، یعنی جو توبہ کرنے والے ہیں، اور تیسری قسم کون سی ہے؟ متطہرین، یعنی وہ لوگ جو گندگی سے بچنے والے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو آیت 222 سورۃ بقرہ کی آیت 222 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ آیت 222 سورۃ بقرہ کی، اس میں دو یہ خوبیاں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، دو اوصاف، یہ اکٹھے آئے ہیں۔ اس کے اکٹھے آنے کی وجہ ذرا قابل غور ہے کہ یعنی توبہ اور پاکیزگی کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ توبہ اصل میں نا اپنے باطن یعنی انر سیلف کو آپ نے گناہوں سے بچانا ہے، اور جو طہر ہے یا پاکیزگی ہے یہ اپنی ظاہر کو نجاستوں سے پاک کرنا ہوتا ہے، یعنی جو آپ کی ظاہری شخصیت ہے اس کو آپ نے گناہوں سے اور نجاستوں سے پاک کرنا ہوتا ہے، اور دونوں کی حقیقت اصل میں ایک ہے۔ تو مومن جو ہے اس کے اندر یہ دو صفات بیک وقت موجود ہوتی ہیں، یعنی وہ توبہ کرتے ہیں اپنے انر سیلف کو پاک کرنے کے لیے، اور طہر ہوتا ہے ان کا مطمع نظر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیرونی پاکیزگی یعنی اپنی ظاہر کو بھی پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو بہت توبہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جو طہر اختیار کرتے ہیں، پاک رہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ یعنی چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی جن لوگوں کو حاصل ہوئی ہے وہ مطہرین ہیں، یعنی پاک رہنے والے لوگ۔ یہ دو بڑی باریک سے فرق کے ساتھ ہیں، ایک طہر ہے اور ایک مطہر ہے، یعنی ایک ہے کہ آپ
پاک گندگی سے بچنے والے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ پاکیزگی کو اختیار کرنے والے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس کے نمازیوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اللہ انہی کو پسند کرتا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں، یعنی اللہ پاک رہنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جس نے، ہم جانتے ہیں کہ دین کا اصل میں مقصد بھی تزکیہ ہے، اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک ہونا، یعنی ہم پاک ہوتے ہیں تو ہم دین کا مقصد پا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی وہ جو دین کے مقصد کے مطابق جی رہے ہیں۔ تو جس نے پاکیزگی اختیار کی اس نے اصل میں دین کا مقصد پا لیا۔ تو سورۃ توبہ میں جو یہ ہم نے آیت میں آپ کو بیان کیا کہ ان نمازیوں کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی کو عزیز رکھتے ہیں، یعنی وہ اپنے انر سیلف کی پاکیزگی توبہ کے ذریعے کرتے ہیں، اور اپنے آؤٹر سیلف جو ہے اس کو گندگی نجاست سے بچاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پاکیزہ زندگی اڈاپٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ مطہرین ہوتے ہیں، وہ لوگ جو پاک رہنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پاک لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ پانچویں قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم متقین کہتے ہیں، یعنی پرہیزگار، یعنی اللہ سے ڈرنے والے۔ آپ کو پتہ ہے کہ روزے کا مقصد بھی تقویٰ حاصل کرنا ہے، یعنی کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پانچویں قسم کے لوگ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو اپنا دوست رکھتا ہوں، وہ کون ہیں؟ وہ متقین ہیں، یعنی جو تقوی والے لوگ ہیں، یعنی وہ جو روزہ رکھ کے تقویٰ حاصل کرتے ہیں۔ یعنی ویسے تو تقویٰ جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ عمل ہے جو آپ پوری زندگی جس پہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور پرہیزگاری کے ساتھ جب آپ اپنی زندگی جیتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، تو آپ متقین کی لسٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں آیت 76 میں فرمایا، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس کے عہد کو پورا کرے اور پرہیزگار رہے وہ اسے محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ہمیں تقویٰ حاصل کرنا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا اور پرہیزگار بن کے، یعنی ان چیزوں سے بچ کے رہنا۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جو حدود آشنا ہوتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میری لیمٹس کیا ہیں، مجھے کہاں تک آگے بڑھنا ہے اور کہاں پہ میں نے رک جانا ہے۔ جس انسان کو اس چیز کا شعور آ جاتا ہے وہ اصل میں اللہ کی محبت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے ہم روزوں میں تقوی کے لیے جو اتنی صحیح کرتے ہیں، اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں اور اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ اللہ کے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ محبوب رکھتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ گویا جو لوگ اللہ کا عہد پورا کریں اور حدود الہی کی حفاظت کریں تو یہ لوگ متقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ متقین کو دوست رکھتا ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہہ دیا۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر جو پسندیدہ لوگوں کی لسٹ ہے اس میں آتے ہیں صابرین، یعنی صبر کرنے والے۔ تو سورۃ آل عمران کی آیت 146 میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی تعریف کی ہے۔ فرمایا، یاد رکھو کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں انہیں پیش آئیں ان سے نہ تو وہ پست ہمت ہوئے اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے سپر ڈالی، یعنی نہ انہوں نے گھٹنے ٹیکے، بلکہ ہر حال میں ثابت قدم رہے۔ تو اللہ ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ انبیاء اور ان کی صحابہ کی سنت کا ذکر ہے کہ وہ راہ حق میں ہمیشہ استقامت کے ساتھ یعنی استقامت دکھانے والے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو راہ حق میں استقامت دکھانے پہ کھڑا ہے، جو راہ حق میں ثابت قدمی پہ کھڑا ہے، جو جنگ، مشکل، پریشانی، تکلیف، دکھ، ہر آزمائش میں جس حق کو اس نے سمجھ لیا ہے کہ یہ حق ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ
صابر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. جس کے ساتھ اللہ ہے یعنی وہ صبر کرنے والوں کا دوست ہے. جس کو اللہ کی دوستی میسر آ گئی اس سے زیادہ خوش نصیبی کس کی ہوگی. تو یہ بڑا اعزاز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ ان صابرین میں شامل کرے جس سے وہ راضی ہوا. 7ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے پسندیدہ بندے جو ہیں ان میں جن لوگوں کا نام آتا ہے وہ ہیں متوکلین، یعنی توکل کرنے والے لوگ، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والے. توکل ایک بڑی صفت ہے، بہت بڑی صفت ہے. یعنی آپ نے یہ جان لیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے سارے معاملات اس کے سپرد ہیں. یہ سپرد کر دینے والی جو کیفیت ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میرے سارے معاملات اس کے سپرد ہیں اور میں نے وہ کرنا ہے جو کہ مجھے اللہ نے بتایا ہے، میں نے اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے، تو پھر آپ ایک متوکل انسان ہیں، یعنی توکل کرنے والے انسان ہیں، خدا پہ بھروسہ کرنے والے انسان ہیں. اور سورۃ آل عمران میں آیت 159 اور 160 میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہوں. ایمان والو، اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. یعنی اگر اللہ کی مدد تمہیں حاصل ہے تو پھر تم پہ کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی نہیں جو تمہاری مدد کرے. اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ تم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھو کہ جب اللہ پہ بھروسہ کیا، جس کی مدد اللہ نے کر دی اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اور جس کی مدد سے اللہ نے ہاتھ کھینچ لیا اس کو کوئی جتا نہیں سکتا. تو یہ کیفیت آپ کی جب ہو جاتی ہے تو آپ پورا توکل کر لیتے ہیں اللہ پہ آپ کا پورا بھروسہ ہو جاتا ہے. اور جب آپ اللہ پہ پورا بھروسہ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی آپ کو ہٹا نہیں سکتا، ہرا نہیں سکتا، پیچھے نہیں کر سکتا. گویا اصل جو قوت ہے نا انسان کے پاس وہ اللہ پر توکل ہے. یہ جو وسائل اور اسباب ہیں نا یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی حیثیت اللہ نے ہی ڈٹرمن کی ہے، لیکن بہت ثانوی حیثیت ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ توکل ایمان کا لازمی تقاضا ہے. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی نے ہمارے سارے معاملات طے کرنے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی طرف سے جو کرنے کا حکم ہے اس کو بہترین طریقے سے کرتے ہوئے سب معاملہ اس کے اوپر چھوڑتے ہیں. تو یہ بہترین کیفیت ہے اور اسی کیفیت میں ہمیں جینا ہے، تو ہم متوکلین میں شامل ہوتے ہیں. اللہ ہم سے دعا ہے کہ اس سٹیٹس کو اٹین کریں. 8ویں نمبر پہ جو ہیں وہ مقسطین ہیں، یعنی ایسے لوگ جو انصاف کرنے والے ہیں. آیت نمبر 10 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین مصالحت کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں سورۃ حجرات آیت نمبر 10 میں کہ اگر تم انصاف پہ قائم رہتے ہو، آپس میں بھائیوں کی دوستی کرا دیتے ہو، آپس میں مصالحت کرانے والے ہو، یعنی حق پہ قائم رہنے والے ہو، سچ اور انصاف کا ساتھ دینے والے ہو، تو پھر تم یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے تم دوست ہو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوتے ہو. اسی طرح سورۃ مائدہ میں فرمایا کہ اگر فیصلہ کرو تو تم پہ یہ لازم ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ اللہ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو انصاف کا فیصلہ کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کی کوئی نفس کی خواہش یا آپ کا کوئی غلبہ ہو باہر سے محبت کا، یا کوئی آپ کا انٹرسٹ ہو جو آپ کے اوپر غالب آ جائے اور آپ کو انصاف سے روک دے، تو پھر آپ مقسطین میں یعنی اللہ کے وہ بندے جو انصاف کرنے والے ہیں ان میں سے نہیں رہیں گے. آپ کو ہر معاملے میں بے لاگ لپٹ قانون، عدل اور انصاف کے مطابق چلنا ہے. آپ نے ہر صورت میں وہ کرنا ہے جو کہ انصاف کا تقاضا ہے.
آپ نے اپنی ذاتی خواہش، اپنے ذاتی مفادات، اپنی ذات کو بالکل پس پشت ڈالنا ہے تو پھر آپ مقسطین میں سے ہیں۔ تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنائے کہ ہم انصاف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد آخر میں جو خاص طرح کے لوگ جن کی اللہ نے بہت تعریف کی ہے وہ لوگ ہیں جو صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی دیوار، کیونکہ یہ اللہ کے ہاں جہاد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ کے لیے جہاد اور قتال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورۃ صف میں کی، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بند ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی یکجہتی کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ پوری جڑ کے اور پورے طریقے سے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہوئے اللہ کے رستے میں پورے اپنے خلوص، اعتبار، اعتماد اور خدا پہ بھروسے کے ساتھ اکٹھے ہو کے اپنے پوری طاقت سے، پوری قوت سے اللہ کے لیے لڑتے ہیں، تو بتایا کہ یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ مقبول لوگ ہیں۔ تو ہم خدا کے بندے ہیں، ہم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے لوگ ہیں جن کو کہ آخرت میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت موجود ہے، ہم ضرور اس میں داخل ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جنت کن لوگوں کے لیے ہے، اور اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ کون ہیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے، جن کو کہ اس نے قرآن پاک میں ان مختلف صفات کی بنا پر اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے۔ تو ہم خدا کے بندے ہوتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہمیں ان ساری صفات میں سے کچھ نہ کچھ کا حامل بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کر دے جن سے وہ راضی ہوا ہے، ان کی کچھ نہ کچھ رمق ہمارے اندر ہو کہ ہم اس دنیا سے سرخرو ہو کے جائیں۔ ہم ایک بڑا اچھا شعر ہے جو میں آخر میں آپ لوگوں کو نظر کرنا چاہتی ہوں، وہ ہے کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہم نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں، وہ باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے میں دیکھنا پسند کیا ہے، کیا ہمارے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے، غور کرنا ہے۔ رمضان بہت خوبصورت مہینہ ہے اس کام کے لیے۔ قرآن پڑھیں، کھولیں، اور اس کو جب پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں تو یقیناً اپنے ذہن میں ہر وقت یہ بات رکھیں کہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں، وہ کون سی صفات ہیں جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں، جن کے حاملین کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ان صفات پر غور کریں، ان صفات پہ رک کے ڈیرے ڈالیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان صفات کا حامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔